कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। पता नहीं इस वक्त मेरा बच्चे को गोली लगा होगा कितना चीखा होगा। ईद मनाने की खुशी थी ही नहीं, पता नहीं किस लिए। ईद वाले दिन सब बच्चे खुश थे, खुशी खुशी सब तैयार हो रहे थे, लेकिन अचानक ये हमारी ईद खूनी ईद में तब्दील हो गई। और फिर सबने देखा कि ईद लहू लहू हो गई। घर घर सफ़े मातम, बेशुमार उदास और गमज़दा चेहरे। इन्हीं चेहरों के दरमियान एक मासूम और हंसता बसता चेहरा उभरता है, मगर आंखें सरापा सवाल कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मुझे किस जुर्म की सजा दी गई। उस रात जब वो शाम हो गई थी, जब उनको दफना रहे थे, तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठा रो रहा था। उससे पहले जहाँ कहीं जाता था मेरे वालिद की बात से रोता था। मैंने कहा इस रात अभी अकेले सो रहे, हमें याद नहीं किया, हमें तन्हा छोड़ कर चले गए। मेरे ख्याल में जिनकी शहादतें होती हैं उनका इंतखाब खुदावंद मुताल खुद ही करता है। अल्लाहु अकबर। बरोज बुध तारीख 31 अगस्त सन 2011। जब कोयटा में ईद उल फितर की नमाज के बाद खुदकुश हमले में खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक और 22 से जायद जख्मी होते हैं। 16 गाड़ियां तबाह, जबकि 6 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचता है। कोयटा में बुध को सुबह 9:45 बजे के करीब गुलिस्तान टाउन के अलमदार रोड पर ईदगाह के करीब धमाका हुआ। धमाका बारूद भरी गाड़ी में हुआ, ताहम जाए वक़ुआ से एक सर और जिस्म के हिस्से और दस्ती बम बरामद होने के बाद उसे खुदकुश हमला करार दिया गया। कहा जाता है कि इस हमले का हदफ करीब में वाक़े ईदगाह में नमाज ईद का इज्तिमा था, लेकिन बारूद से भरी गाड़ी को ईदगाह के करीब नहीं ले जाया जा सका। इस खुदकुश धमाके से ईद उल फितर के पहले रोज 11 अफराद, जबकि दूसरे रोज मजीद 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। शहीद होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल थे। कई लाशें झुलस गईं। धमाके के लिए 50 से 60 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ज़राए का कहना है कि धमाके के हवाले से कोई मखसूस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी। 10 साला मासूम और ज़हीन तालिब इल्म शेर अली भी जाँ बहक होने वालों में शामिल था। मुतासरीन अफसुर्दा हैं। शेर अली के वालिद अली दोस्त उनका जिक्र करके आबदीदा से हो जाते हैं। अली शेर, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये 4 साल की उम्र में थी इनकी वालदा की फौत हुई। एक किस्म से वालदा भी इसकी शहीद गई दुनिया से, क्योंकि कहते हैं औरत की 2 मौत होते हैं, एक जिस वक्त उसके घर में औलाद होते हैं, एक जिस वक्त उसकी मौत आती है। इसकी वालदा को अपने औलाद के वक्त पे डेथ हुए, लिहाजा वो भी शहीद गया। ये उस 4 साल की उम्र से लेके ये बच्चा सोता भी मेरे साथ था, गुस्ल भी मैं इसको देता था, खाना भी मेरे साथ खाता था, सोता भी मेरे साथ। जब तक मैं घर में नहीं आता था ये खाना भी नहीं खाता था और सोता भी नहीं था। और रात को जब सोता था मेरे साथ, तो मेरे इन हाथों को अपने हाथ में लेके अपने बगल में लेता था और मेरे गालों को और आंखों को चूमता था।
شیر علی بڑوں کی بہت عزت کرتا تھا, بہت احترام کرتا تھا بڑوں کی, تو وہ بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے اس کی. اور میں بہت روئی جب اس کی شہادت ہوئی. تقریباً 1 دن پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی شیر علی سے, تو اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا, اور ہمیں رواج ہے کہ اس نے میرا ہاتھ چوما, اور میں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا, اور ہنستا چہرہ, مسکراتا چہرہ, وہ مجھے اس کی یاد آتی ہے ہمیشہ. میں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا تھا, کیونکہ والدہ کا جو محبت تھا میں نے انہیں دینا ہی تھا, اور باقی سارے کام بھی جو ہے ان کے میں نے ہی سنبھالنے تھے. ان کی پڑھائی پہ, ان کے دوسرے کاموں پہ, انہیں ہلانا دلانا جو ہے سارا میں نے ہی کرنا تھا. پڑھائی کے لحاظ سے چونکہ ان کو اسکول میں, اچھے اسکول میں ڈالا ہوا تھا, پھر بعد میں جب اس کو گھر لا کر میں ان کا ہوم ورک کرواتا تھا, پھر جو اسکول میں پڑھتا تھا اسے میں دوبارہ یہاں پر ریوائز کرواتا تھا, اور جو ٹیسٹ دیے تھے اسی طرح میں ان کو ریوائز کرواتا تھا. ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں میں اب تک کوئٹہ میں سینکڑوں جوان اور بزرگ مارے جا چکے ہیں. نادیدہ قوتیں مختلف انداز اور نوعیت کی حکمت عملی اپنا کر ان پر حملہ کرتے ہیں. لوگوں کو ہدف بنا کر شہید کرنے کے یہ سلسلے سن 2000 سے پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں. تاہم ان واقعات میں شدت جون 2003 سے دیکھنے میں آئی. آخر بے گناہوں کا خون کر کے کون سے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں؟ شیر علی کا جو واقعہ ہوا تو مجھے خود میرے گھر میں ان کے جو کپڑے, جو عید کے دن والے جو کپڑے لائے, واقعاً میرے دل میں بھی جو ہے ایک لرز اٹھا. میرے دن جو ہے آتا کہ ہمارے گھر میں جو ہے کافی ہمارے بچے, ہمارے جو ہے فیملی, واقعاً ان کو جو ہے رونا آیا. معصوم بچے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, معصوم بچے بھی جو ہے عزت میں آ کے جو ان کو بھی شہید کیا, اور وہ لوگ جو ہے ماتم زدہ ہو گئے, واقعاً غمگین ہیں. بلکہ انہوں نے عید کو جو ہے ان کے جو ہے خوشی کے دن کو, جو عید ہر کسی کے لیے خوشی کا دن ہے, لیکن ان ظالموں نے ان کے گھروں میں جو ہے عید کو غم میں تبدیل کیا اور ماتم میں تبدیل کیا. وہ ہر کسی کا کہنا مانتا تھا, اور جو بھی اس سے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ مطلب یہ بچوں کی طرح بالکل نہیں ہے, ہمیشہ بڑوں کی طرح ملتا ہے, ہم سے ہاتھ ملاتا ہے, حال چال پوچھتا ہے, بالکل بڑوں کی طرح. وہ پڑھائی بھی کرتا تھا, ہمیں کچھ کام ہوتا تھا تو ہم اس کو بلاتے کہ ہمارے یہ کام ہے آپ کر دیں گے, تو وہ ہمیشہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارا کام کرتا تھا. نہیں, پہلے آپ کا کام کروں, آپ کا ضروری ہوگا شاید. پسند تو اسے زیادہ گوشت اور چاول, بریانی وغیرہ, لیکن جب بھی ہمارے گھر میں آتا تو ہم بہت ضد کرتے کہ آ جاؤ کچھ کھاؤ, لیکن وہ نہیں کہتے, نہیں میں نہیں کھاؤں گا, نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. حالانکہ اس کو چاہیے ہوتا تھا, لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں کھانا. جب بھی میں کہیں جاتا تھا اسکول سے اس کے لیے چھٹی کر کے اس کو ساتھ لے جاتا تھا. یہ اگر کبھی پھپھی خالہ کے گھر میں بڑے شوق سے جاتا, آدھی رات کو رو کے مجھے بلاتا تھا کہ ابو مجھے گھر لے جاؤ, میں آپ کے بغیر سو نہیں سکتا. اور رات کو میں اس سے سلاتا تھا اپنے ساتھ, میرے ہاتھ اپنے بغل میں پکڑتا تھا اور میں گالوں اور آنکھوں کو چومتا رہتا تھا. کہتے ابو جب تک آپ نہیں آتے مجھے نہیں آتی, کیونکہ میں نے اسی کو اس کا اس بچے میں خوبی تھا کہ یہ صبح اگر اس کو ہم پیسے بھی دیتے تھے, یہ نکلتا تو وہ پیسے صدقے میں دیتا تھا غریب غربا کو. کھانے کو اس کو شوق نہیں تھا, کسی چیز کا شوق نہیں تھا اس کو. بس آپ یقین نہیں کر, کسی عمر میں یہ نماز بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا. بچپن سے 2-3 سال میں تھا جو ماں نے اس کو ایک روزہ رکھوایا, بڑا خوش ہوا تھا. اچھا یہ جب شروع میں اسکول گیا, جب اس کے والدہ یہ اسکول سے آتا تھا, فارسی میں ایک شعر کہتا تھا, دروازہ جو ہی کھلتا تھا کہتا تھا گل گل ہائے میں کی استا, تو والدہ پیچھے سے جواب دیتے کہ شیر علی جان, شیر علی جان. چپٹ کے ماں کا گلے پکڑتا تھا, چومتا تھا, کہتے امی میں اسکول سے. اور اسکول میں بھی اس کی عادت ہے, ابھی بھی آپ اس اسکول والوں سے جا کے پوچھیں کہ جب اس کو چھٹی ہوتا تھا تو یہ گلی میں بیٹھ کے اسکول میں اپنے ہوم ورک کرتا تھا. گھر میں آتا تھا, پہلے ہوم ورک کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, کھانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کرتا تھا, اس کے بعد پھر اپنے ٹیوشن پہ اپنے پڑھائی پہ لگتا. کیا واقعی پولیس کے توجہ نہ دینے کے باعث دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے؟ جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں وہ خود ذاتی طور پر دلچسپی لیتی ہے اور عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خودکش دھماکوں جیسے ناخوشگوار واقعات میں سب سے پہلے ہمارے محافظ ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. یہاں پہ خودکش حملہ ہوا
اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ اس طرح مین علمدار روڈ ہے، علمدار روڈ پہ ان کی عیدگاہ ہے، اس کے دو طرف سے انٹری ہوتی ہے. ایک انٹری پہ میں خود کھڑا تھا، میرے ساتھ میرا ایس پی کھڑا تھا، دوسری انٹری پہ ہمارا ایس ایچ او کھڑا تھا، اور وہ گاڑیاں ہم نے بند کی تھیں. یہ جو دھماکہ ہوا یہ عیدگاہ کے سامنے والی جو اسٹیٹ گلی ہے جو محمد علی شہید روڈ پہ نکلتی اس پہ ہوا ہے. جب میں صبح 7:45 بجے وہاں پر گیا ہوں تو میں نے وہاں پر جب دیکھا تو انہوں نے بیریکیڈ لگا کے رستے بند کیے تھے. تو میں ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ بیریکیڈ کا زمانہ گیا، ابھی آپ بھول جائیں اس کو کہ آپ بیریکیڈ سے کسی کو روک سکیں گے. ابھی آپ ٹرک کھڑا کریں. بی سی کا جو بلوچستان کنسٹیبلری کا بڑا ٹرک ہے اس کے ذریعے یہ رستہ بند کیا گیا. وہاں پہ پولیس کی جو گاڑیاں تھیں ان کے ذریعے رستہ بند کیا گیا. گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے عیدگاہ کے سامنے والی جو گلی تھی وہ درمیان میں پرائیویٹ گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دی. اس میں ہماری غلطی یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ گلی شروع میں بند کرنی چاہیے تھی. یہ شروع میں ہمیں بند کر، لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اگر کوئی آتا ہے دیکھتا ہے کہ بھائی رستے بند ہے تو واپس چلا جائے گا، نہیں حملہ کرے گا. ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ آتا ہے اور گلی بند ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو اڑائے گا. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے عوامی بیداری پیدا ہونی چاہیے. عوام بیدار ہو جائے، اپنے جو ہم نمائندے انتخاب کرتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب ہو جو واقعاً لوگوں کی خدمت کرنا چاہے، نہ صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے. جس پر جو واقعہ ہوتا ہے، جو شخص جس کے گھر سے شہید نکلتا ہے، جس شخص کا گھر اجڑ جاتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے. حکومت تو 2 لاکھ یا 3 لاکھ دے کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں. ظلم کی انتہا ہے. ہر قوم کا مستقبل اس کے جوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور جب جوان ہی اسی طرح سے پامال کیے جائے تو اس قوم کی یا اس ملت کی آگے کیا کر سکتے ہیں. وہ بچہ تھا صبح، اب بڑے خوشی سے بڑے شوق سے وہ نکلا ہوگا کن ارمانوں سے کہ پتہ نہیں میں آج جا کر کیا کھیلوں گا، کیا خریدوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا کھیلوں گا. لیکن صبح سویرے ہی جیسے وہ عید کرنے کے لیے گیا ہوگا تو ان ظالموں نے انہیں جو ہے اس جہان فانی سے فانی کر دیا. عید کے دن اس نے یہی کہا کہ جو جوتے اس نے پہنے تھے اس نے کہا کہ اس پہ جو لیبل نمبر لگا ہوا ہے یہ مجھے بہت مطلب تکلیف دے رہا ہے، میں کیا کروں. سب سے پہلے عید میں وہی تیار ہو کر سب کے پاس جاتا، عید مطلب گلے ملتا، سب سے چاچا کے گھر ان کے ہاتھ چومتا، عید کرتا. میں یہی سوچتی ہوں کہ جب ہمیں تھوڑی سی چوٹ ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی. یہ لوگ کیسے اتنے سارے انسانوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. ہم انہیں بددعا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مر جائے یا کچھ، کیونکہ وہ لوگ تو خود دھماکے سے اڑا رہے ہیں. انسانی خون کی ارزانی کا دور بڑا سخت اور جان لیوا ہے. اس وقت بلوچستان بھی پرآشوب کیفیت میں مبتلا ہے. دہشت گردی میں شدت اور انسانی جانوں کا ضیاع ایک المیہ، اور سماج دشمن عناصر کا خاتمہ، ملک و قوم کی بقا. قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا وہ دن. جتنا میں کہوں یہ کم ہے میرے لیے. کاش یہ میرے وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو یا صدر مملکت کو یہ احساس ہو، سمجھ گئے کہ آج اس کے گھر میں اگر رئیسانی صاحب سے کوئی جا کے یہ پوچھے کہ آپ کے گھر میں یہ جوان شہید ہوا تو آپ کو دوسروں کا غم کیوں نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ایک بے گناہ کو مار دیں. میں کہتی ہوں شاید ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو. بطور ہم سفر جس طرح انہوں نے میرے ساتھ گزارا ہے